अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम बक़ीतो व बक़ियल लैलो वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास यब्ना अमीरिल मुअमिनीन वब्ना सय्यदिल वसिय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलिय्यकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद मुताल आप पर रहमतें बरकतें और अपनी करामतें अर्ज़ान फरमाए और खुदावंद मुताल आपको भी करबलाए मुक़द्दसा लेकर आए ताकि आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुज़ूर अपना नज़राने अक़ीदत पेश कर सकें। जिस तरीके से आप जानते हैं ये हमारा प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर आप चंद जिहाद से देख सकती हैं, जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी। खुदावंद मुताल आप लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं करबलाए मुक़द्दसा के अंदर आने वाले मेहमान हमारे सर का ताज हुआ करते हैं, इसी तरीके से हमारे साथ आज एक मेहमान शामिल हाल हैं और हम चाहेंगे कि इनकी रहनुमाई कराएं ताकि आप भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए काम अंजाम दे सकें और आप भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम को अपनी ज़िंदगी में मकाम देने वालों में बुलंद मर्तबा हासिल कर सकें। खुदावंद मुताल हमें भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना वक्त अता फ़रमाया। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए आप काम करने वाले हैं। चाहूँगा आप अपना तारुफ़ अपने दहान मुबारक से कीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शिमाली इलाक़ाजात गिलगित बल्टिस्तान से है और पहाड़ों के दरमियान ही हम रहते हैं और बल्टिस्तान के नवाही गांव सतपारा से हैं। तो इसलिए अभी पहाड़ों के अंदर जो है मेरा पहाड़ी नाम माउंटेन नेम आप कहें वो अली सतपारा से लोग जो है मुझे पहचानते हैं। जी मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। यकीनन आप करबलाए मुक़द्दसा में हैं। यहाँ पर करबलाए मुक़द्दसा आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो उस ज़ात का लाख लाख मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इस मुक़द्दस मकामात की जो है मुझे ज़ियारत नसीब हुई इस नाचीज़ की। और इसमें जो है मेरी जो फैमिली है वो मुझे हर वक्त कहती थी कि हमें जो है ज़ियारत के लिए आप लेके जाएं। तो मैंने कहा ये मेरी भी आरज़ू है और हर किसी मुसलमान जो अक़ीदतमंद हैं उन सब की आरज़ू होती है। तो इंशाअल्लाह
مجھے ضرور امام بلائیں گے اور میں انشاءاللہ جاؤں گا اور زیارت مجھے نصیب ہوگی. تو اس سال میں فرانس میں تھا حال ہی میں, تو وہاں مجھے امام کی طرف سے جو ہے وہ انوائٹ آ گیا, دعوت نامہ آ گیا, تو میں وہ ایکٹیویٹیز چھوڑ کے جو ہے زیارت کے لیے یہاں آیا. ماشاءاللہ, مولا آپ کو صحت دیں, تندرستی دیں, اور اسی طریقے سے آپ اپنا ملک کا نام, وطن کا نام, اہل بیت علیہ السلام کا نام روشن کرتے رہیں. اچھا, آپ نے شروع میں ہی کہا کہ آپ ایک خاص شعبے سے وابستہ ہیں اور اسی کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں. اس شعبے سے وابستہ ہونے کا سبب کیا بنا؟ ہم رہتے ماؤنٹین میں ہی رہتے ہیں, پہاڑی علاقوں میں ہی رہتے ہیں ہم لوگ. اور ایک حال ہی میں ہمارے ایک بزرگ میرے پروفیسر بھی تھے اس وقت, حشمت کمال الہامی نے فرمایا, پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہیں, بیچ میں ہم ہیں, مثال گوہر نایاب, ہم پتھر میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو پہاڑی سلسلے ہیں چاروں طرف, اور برف سے ڈھکی خوبصورت پہاڑی سلسلے ہیں وہ بھی, تو ان کے درمیان ہم ہوتے ہیں. تو سردی بھی بہت ہوتی ہے. اسی وقت جو ہے حال ہی میں میرے دوستوں سے میری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ -23 ہے اس وقت میرے علاقے میں. تو وہاں ہمارے وہاں جو ہے کوئی خاص انڈسٹری نہیں ہے, کوئی کارخانے نہیں ہے. جو مین ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ماؤنٹینئرنگ ہے. تو اسی شعبے میں جو ہے اکثر لوگ جو ہے گلگت بلتستان کے اندر کوئی مطلب ایز اے پورٹر کام کرتے ہیں, کوئی اس میں ایز اے ہائی الٹیچیوڈ پورٹر کام کرتے ہیں. تو مطلب ہمارا جاب ہی یہ ہے, تو ایز اے جاب جو ہے ہم اس میں کام کرتے ہیں, اس ماؤنٹینئرنگ میں. ماشاءاللہ, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. اچھا, یہ کلائمبنگ یعنی پہاڑ سر کرنا, چوٹیوں پر جانا, آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس میں ایک مطلب جان لیوا کھیل ہے یہ. جیسے کہ آپ کے مختلف جو گیمز ہیں, فٹ بال ہیں, ہاکی ہیں, اس کی طرح کوئی گیم نہیں ہے. اس میں پراپر آپ کو ٹریننگ چاہیے, اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہائی الٹیچیوڈ کا ہے. جب سی لیول سے آپ اتنی اونچائی میں جاتے ہیں, جیسے کہ ہمارا بیس کیمپ 5000 میٹر پہ ہوتا ہے, کوئی مطلب مختلف پہاڑ ہیں, اس میں دنیا میں 14 بڑے پہاڑ ہیں پوری دنیا کے اندر. تو ان پہاڑی سلسلوں میں ہم جاتے ہیں, تو اس میں باقاعدہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے, پراپر ایک ٹریننگ ہوتی ہے. تو ہمارے علاقوں میں بالخصوص پاکستان میں اس ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی یہ مطلب اچھا سٹارٹ لیا ہے لوگوں نے, اور ڈومیسٹک لوگ بھی جو ہے انٹرسٹڈ ہیں اس میں کافی. جب ہم نے شروع کیا تھا اس کام کو, تو مطلب اتنے لوگوں کے اندر آگاہی نہیں تھی کہ یہ مہم جوئی کیا ہوتی ہے, کلائمبنگ کیا ہوتی ہے. تو اس کلائمبنگ کو کرنے کے لیے یہ ایک جان جوہوں کا کھیل ہے. تو آپ کو پراپر ٹریننگ کر کے ان پہاڑوں کے اندر جانا چاہیے. جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ چوٹیاں سر کی تو آپ کی کیا عمر تھی؟ اس میں تقریباً میری ایج جو ہے وہ 31 ایئرس تھی, جب میں فرسٹ ٹائم 2006 میں G2 ہم گشابروم 2 بولتے ہیں ہمارے علاقے میں, تو اس پہاڑ کو میں نے سب سے پہلے سر کیا تھا. تو سالانہ یہ سر کی ہیں آپ نے یہ باقی چوٹیاں, یا کوئی فاصلہ بھی ہے ان کے درمیان؟ اس میں فاصلے میں بیچ میں بہت گئے, کیونکہ ہم نے بغیر ٹریننگ کے, بغیر مطلب جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یورپ کی دنیا بہت پہنچی ہوئی دنیا ہے, وہ باقاعدہ ٹرین ہو کے آتے ہیں. تو ہمارے علاقوں میں ہمارے اس وقت جو ہے, ابھی تو ماشاءاللہ اسکول بننے شروع ہو گئے ہیں اور ٹریننگ بھی دینی شروع کی ہے, تو اس وقت کوئی ٹریننگ نہیں تھی. تو ہمیں کافی ٹائم جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ہمارا مطلب وہ گزر گیا کہ ٹرین ہونے میں. اور ہم نے جا کے پہاڑوں سے ہی سیکھا ہے, مختلف دنیا کے کلائمبروں سے جا کے سیکھا ہے کہ یہ فکسنگ کس طرح کرتے ہیں, اور یہ کلائمبنگ کیا ہوتی ہے, کرمپون کیا ہوتا ہے, فگر 8 کیا ہوتا ہے. تو اس میں ہمارا بہت بڑا ٹائم ضائع ہو گیا. 2006 میں نے سبمٹ کیا G2, اس کے بعد 2007 میں ہمیں کوئی پیک سبمٹ نہیں ہو گیا. پھر 2008 میں نے سمر میں ننگا پربت کیا, 2009 میں کیا. تو پھر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلے میرے سبمٹ کے شروع ہوئے. ایک چوٹی سر کرنے کے بعد کیا اس میں کوئی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یا اس میں آپ بغیر آکسیجن کے جب 8000 میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں, تو اس کے بعد مطلب آپ میں بالکل
कमज़ोरी आ जाती है और आपको रेस्ट ज़रूर करना चाहिए जब आप विदाउट ऑक्सीजन सबमिट करते हैं। तो जैसे कि हमारा मिसाल है कि जब एक ख़वातीन एक औरत जो है जब बच्चा देती है उसके बाद उसकी हालत इस तरह की हो जाती है, तो लोग अक्सर हमें कहते हैं कि जैसे आप उस टाइप के बन जाते हैं जब 8000 में आप पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद हमें रेस्ट 15 दिन या 10 दिन 15 दिन हम रेस्ट लेते हैं। उसके बाद जब हम एक्सपर्ट होते हैं और सीनियर हो जाते हैं और उस हाई एल्टीट्यूड से हम गुल मिल जाते हैं, तो अभी जो है हमें इतनी मुश्किलात पैदा नहीं होती, क्योंकि इस साल ही मैंने अल्लाह और मौला हुसैन के करम से 2-3 बड़ी चोटियाँ मैंने इसी साल 2019 में सबमिट की, जिसमें लोसे दुनिया का जो है चौथा बड़ा पहाड़ है जो 8560 मीटर है। उसको सबमिट करने के बाद जो है सिर्फ 2 दिन के बाद मैंने 5वां जो बड़ा माउंटेन है दुनिया का, माकालू बोलते हैं, उसको इसी 2 दिन के फासले में यानी 1 हफ्ते में मैंने 2 बड़ी चोटियाँ सबमिट की। क्या साथ साथ थी या क्या था? इसमें ये एवरेस्ट के साथ है लोसे। उसको सबमिट करने के बाद जो है फिर मैं बेस कैंप में आया। बेस कैंप से जो है एक नेपाली कंपनी जो है मुझे स्पॉन्सर करती है और पाकिस्तान आर्मी का भी मुझे स्पॉन्सर है। तो वो हेलीकॉप्टर बाई हेलीकॉप्टर हम एवरेस्ट बेस कैंप से लुगला गए, फिर लुगला से बाई हेलीकॉप्टर आगे माकालू बेस कैंप में गए। तो ये हेलीकॉप्टर में हमें जाना होता है, बाकी आप चल के जाते हैं तो फिर मुमकिन नहीं होता है। माशाल्लाह, मौला आपकी तौफीकात। अच्छा, मैंने सुना है कि आप जब गए हैं वहाँ पे जिस भी चोटी पर गए हैं आपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम बुलंद किया है। जी, तो ये एक मकसद हुसैनी क्या चीज़ है? मकसद हुसैनी ही यही है कि आप इमाम हुसैन एक इस्लाम के चिराग है, इस्लाम को रोशन किया, इस्लाम को मतलब इस्लाम के खातिर इसने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी मैं कहता हूँ कि सबसे दुनिया में जो कुर्बानी दी है, सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी है वो इमाम हुसैन ने दी है इस्लाम के लिए। तो इस इमाम हुसैन के पैरोकार हम बन के रहें। जहाँ भी जाते हैं, आप पहाड़ों में जाते हैं, जिस जगह में भी आप जाते हैं, कि इमाम हुसैन के सिपाही बन के रहें। तो मेरा भी इंशाल्लाह मिशन ये है कि अब तक तो सिपाही बन के रहा हूँ, इसके बाद भी इंशाल्लाह मौला हमें नसीब करेगा कि सिपाही बन के रहूँ। और मेरी आरज़ू है, और आज इस मुक़द्दस मकामात पे इमाम के फेस टू फेस इधर मुझे बैठने की तौफीक हुई है। तो इंशाल्लाह जो 6 पहाड़ बाकी बचते हैं उसमें भी इंशाल्लाह आलम इमाम हुसैन। अच्छा, वैसे इत्तेफाक की बात है कि आज पहाड़ों का ही जिक्र हो रहा है और ग्लेशियर्स की बातें हो रही हैं, चोटियाँ सर करने की। करबला मुक़द्दसा के अंदर भी खुदावंद मुताल ने एक अजीब मौजज़ा की है, यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है आज के दिन के अंदर। यकीनन आपके इस खुलूस की वजह से है या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अपना करम करते रहते हैं, एक अजीब सी बात हुई है आज। अच्छा, जब आप जा रहे होते हैं पहाड़ियों के ऊपर, आप मौला इमाम, लोग तो देखें ना, छोटा सा भी कुछ साथ लेकर नहीं जाते हैं, चाहते हैं कम से कम वजन हो। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम ले जाते हुए आपके क्या एहसासात थे? इसमें पहले तो आपने बर्फ़ की ज़िक्र की, तो आज नहर फुरात में हम जा रहे थे वहाँ पे ज़ियारत के लिए। तो मेरे बच्चों ने कहा कि बाबा यहाँ भी करबला में भी हम बर्फ़ देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम बर्फ़ानी लोग इधर आए हैं, तो हमारे साथ बर्फ़ भी यहाँ आई है। तो बाकी मतलब अलम इमाम हुसैन की आपने बात की, तो ये मतलब हम उस सारी चीज़ों को उसको छोड़ के भी हम जा सकते हैं इस अलम के साथ ना। जैसे कि हमारे लिए कुछ चीज़ें थोड़े वज़नदार हैं या कुछ चीज़ें ज़रूरत हैं, उस ज़रूरियात को थोड़ा कम करके भी हम इसमें लेके जा सकते हैं। बाकी तो फ्लैग इतना वज़नी नहीं होता है। बाकी फ्लैग मैं कहता हूँ उसके लिए आपको अक़ीदे की ज़रूरत है। जब तक आपका अक़ीदा मजबूत नहीं हो, आप मुत्तकी न बन जाएं, परहेज़गार न बन जाए, इमाम हुसैन के शेदाई न बन जाए, मेरे हिसाब से, मेरे अपने इस नाचीज़ के इल्म के हिसाब से आपके हाथ में जो है इमाम हुसैन का अलम नहीं आएगा। आपको लगता था, यानी आप किस एहसास के तहत इस अलम को ऊपर लेकर गए, इतनी बुलंदी पर लेकर गए, क्या एहसास था आपका? इसमें मैंने आपको शुरू में कहा कबला कि देखो ये इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी क्यों दी। इमाम हुसैन ने इस्लाम को फैलाने, इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। तो हमें भी चाहिए कि इस जो परचम है उसको पहाड़ों की ऊंचाई पे हम लेके जाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे जो अमन का जो मतलब फ्लैग है, अमन का जो झंडा है, तो वो ये झंडा है। इसके साए तले में जो भी मतलब मोमिन जो काम करेगा वो मतलब
کوئی اس طرح کا ٹیررسٹ یا کوئی اس طرح کا بندہ نہیں نکلے سبحان گا. اللہ. تو یہ امن کا گہوارہ جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں، اور دنیا میں پیسفل فلیگ ہم اس کو کہتے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام مرکز امن، مرکز وفا، مرکز یکجہتی ہے. یکجہتی ہے بے شک. اس اعتبار سے آپ لے کر گئے، یعنی یہ یعنی آپ علامت بنا کر اپنے ساتھ لے کر گئے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام آپ نے بلند کر کے دکھانا ہے کہ جہاں پہ امن ہوگا، جہاں پہ آشتی ہوگی، سکون ہوگا. پہاڑوں کے اوپر سکون ہی ہوتے، سکون کے مقام پہ حسینیت ضرور ہوگی. ضرور ہوگی انشاءاللہ. اور ویسے یہ علم اٹھانا آپ کے نگاہ کے اندر کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی علم لوگ اٹھاتے، مولا عباس علیہ السلام کا علم، مولا امام حسین علیہ السلام کا علم، آپ بھی ایک حساب سے لے کر گئے، آپ خود بھی اٹھاتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں. آپ کیا رسپانس دیکھتے ہیں؟ لوگ جو اسے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ مطلب احساسات کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم یہ مطلب علم امام حسین لے کے جاتے ہیں، اور امام زمانہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا امام، یہ ہماری نیت جو ہے آپ قبول فرمائیں. اس خون سے رنگے ہوئے اس علم کو ہم اٹھا کے ان بڑے پہاڑوں کے اوپر جو ہے ہم آئے ہیں، تو آپ ہماری جو ہے آرزو اور یہ ہماری جو ہے تمنا ہے آپ جو ہے پوری کریں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یعنی ہماری حاجات کی بارآوری مولا عباس علیہ السلام کے علم تلے جس طریقے سے ہم جا کے چراغ جلاتے ہیں، بلند کرتے ہیں، ہماری حاجات خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرماتا ہے. اس میں آپ توسل کا ایک پہلو سامنے رکھتے ہیں. بالکل. اچھا، جب آپ علم لے کر آئے تو وہیں پر لگا چھوڑ کر آ گئے تھے یا ساتھ لے کر آ گئے واپسی، کیا کیا؟ جی، یہ علم میں لے کے جاتا ہوں پہاڑوں میں، تو وہاں جب ٹاپ میں پہنچتا ہوں پہاڑ کے، تو وہیں پہ مطلب بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے مجھے ریکویسٹ بھی کی ہے، آرزو بھی کی ہے. مختلف شوز میں انہوں نے کہا کہ آپ علم لے کے آ جائیں اور ہمیں دکھائیں. میں کہتا ہوں کہ یہ علم ہر جگہ میں دکھانے والا علم نہیں ہے، اس کی کچھ مخصوص جگہ ہیں. تو جب سمٹ میں پہنچتا ہوں، اس کے ٹاپ میں پہنچتا ہوں پہاڑوں کے، تو میری اپنی مطلب تھنکنگ یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ یہ ایسی خوبصورت جگہوں میں جو ہے امام زمانہ جو ہے وہ تشریف فرماتے ہیں. اس کے سامنے میں لے جا کے کھولتا ہوں اس علم کو، اور وہاں سے کچھ تصویریں میں لیتا ہوں، سب سے پہلے وہ تصویریں بھی. اس کے بعد جو ہے پھر اپنے ملک کا جو پاکستان کا پرچم ہے اس کی تصویر میں لیتا ہوں، اور یہ تصویریں لے کے اور میں وہیں سے علم کو کلوز کر کے، ہم علم تو وہاں چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ اتنی تیز ہوا ہوتی ہے وہاں پہ کہ لوگوں کو اٹھا کر لے کے جاتی ہے. تو آپ علم جو ہی چھوڑیں گے تو وہ ہوا اٹھا کر لے کے جائے گا، اس لیے تصویر نکال کے ہم بحفاظت لے کے آتے ہیں. یعنی ہدف اس کے علاوہ بھی کوئی ہدف رکھتے ہیں یہ کلائمبنگ یا چوٹیاں سر کرنے کے علاوہ؟ انشاءاللہ یہ مطلب میرا فیلڈ تو یہی ہے، کلائمبنگ ہے، یہ میرا جاب بھی ہے اور فیلڈ بھی یہی ہے. تو انشاءاللہ اب تک 8 دنیا کے پہاڑ جو ہے وہ ذات پاک اور اس مولا حسین کی ہمت اور اس کے جو مجھے طاقت دی ہے اس کے ذریعے میں سمیٹ کر چکا ہوں. اور 6 جو پہاڑ رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس سال مارچ میں جا رہا ہوں ان پہاڑوں پہ بھی. تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے، اور آپ سب مومنین سے میری ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ دعا کریں کہ مجھے 6 پہاڑ جو ہے سمیٹ ہو جائے. یہ سب سے بلند پہاڑ جو آپ نے سر کیا، یہ نانگا پربت، تو اس کے دوران بغیر آکسیجن کے آپ گئے، یہ ایک ناممکن اور انہونی کام ہے. یہ کرتے دوران کیا احساسات تھے آپ کے؟ اس میں مطلب دنیا کا 8واں بڑا ماؤنٹین ہے یہ جو ننگا پربت ہے. تو اس میں مطلب کلائمبنگ کے مختلف رولز ہیں، اس کے اندر جو ہے مختلف کیٹیگریز ہیں کلائمبنگ کے اندر. اس میں سمر میں کلائمبنگ ہوتی ہے، آٹم میں ایک ہوتی ہے، اسپرنگ میں ہوتی ہے اور ونٹر میں ہوتی ہے. تو اس پہاڑ کو اب تک جو ہے ونٹرز میں 45 ایکسپیڈیشن، یعنی کہ ایکسپیڈیشن کے اندر جو ہے 7 سے 8 یا 10 بندے ہوتے ہیں. تو دنیا کے پوری دنیا کے، جس میں امریکہ ہو گیا، جرمنی ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، اچھا پولینڈ ہو گیا، فرانس ہو گیا، اچھا اسپین ہو گیا، اس طرح کے مختلف دنیا کے اسٹرانگ جو ٹاپ کلاس کے جو کلائمبر ہے، 45 ایکسپیڈیشن نے اس کے اوپر ٹرائی کی. 1953 کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے اس پہاڑ کو سبمٹ کرنے کے لیے، سبمٹ نہیں ہوا تھا. تو پھر 2015 میں ہم لوگوں نے ٹرائی کیا، ہمیں بھی سبمٹ نہیں ہو گیا. اور اتنی خطرناک مطلب کلائمبنگ ہے، جب ونٹر میں آپ جاتے ہیں تو سمر اور ونٹر میں بہت آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے میرا دماغ فریز بھی ہو گیا، -53 تھا اس ٹائم میں 2015 میں، دماغ نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا.
تو مطلب غلطی یہ ہوئی تھی کہ میرے دوست جو ہے پیچھے سے آ رہے تھے، میں ان کو چھوڑ کے تھوڑا آگے نکلا تھا، تو ایک اسپین کا تھا ایک اٹلی کا تھا، انہوں نے مجھے میسیج کیا واکی ٹاکی کے ذریعے، علی تم اکیلا تم نے سبمٹ کرنا ہے، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو پھر میں نے وہاں ان کا تھوڑا انتظار کیا، میں نے غلطی یہ کی کہ ان کا انتظار کیا، جب میں چل رہا تھا تو باڑی بالکل گرم تھی، گرم تھی، تو جب میں نے انتظار کیا تو وہ آتے آتے تقریباً 1 گھنٹہ ان کا لگا، جب 1 گھنٹے میں جب وہ وہاں میرے پاس پہنچ گئے تو میرا دماغ فریز ہو گیا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اور مجھے پوچھتے ہیں کہ علی یہ سمٹ کا راستہ کدھر سے ہے؟ تو اب اسی پہاڑ کو میں نے 2008 کے سمر میں بھی سبمٹ کیا تھا، 2009 سمر میں نے سبمٹ کیا تھا، اور 2009 میں نے ایک نیا روٹ بھی نکالا تھا اس کے اندر، تو سب کچھ مجھے پتا تھا۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ انتظار کریں یہاں پہ، میں سبمٹ کا راستہ جو ہے دیکھ کے واپس آ جاتا ہوں۔ اب وہ بھی وہیں پہ میرا انتظار کرتے ہیں اور میں راستہ دیکھنے کو نکل جاتا ہوں، تو وہ راستہ دیکھنے کے لیے مجھے لگتے ہیں 6 گھنٹے۔ اب رات کے 3 بجے ہم چلتے ہیں، میں چلتا ہوں ان کو ادھر چھوڑ کے، اور صبح کے ٹائم کے آپ کو پتہ ہے کہ سردی کتنی تیز ہوتی ہے۔ پھر دن کے 10 بجے میرے اوپر سورج کی جب کرنیں لگتی ہیں تو اچانک میرا بدن جو ہے وہ ایک جنبش سی لیتا ہے، اور پھر مجھے سینس واپس آ جاتی ہے، بس قدرت کا کرنا کہ پھر میں دیکھتا ہوں تو ایک خطرناک جگہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، اور نہ نیچے جا سکتا ہوں نہ ادھر ادھر جانے کی مطلب گنجائش ہے، بہت خطرناک ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں کدھر آیا ہوں؟ پھر میں نے بڑے مطلب مطمئن ہو کے پھر ان مولا حسین اور مولا عباس کا میں نے دامن پکڑا، یا مولا آپ لوگ ہمیں جو ہے بچائیں۔ پھر میں ادھر سے بس کس طرح نکلا، اوپر نکلا، پھر واپس آ جاتے ہیں تو وہ دوست وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر میرا اس میں ہلکا سا فروز بائٹ بھی ہو گیا، یہ رائٹ ہینڈ کا جو ہے رائٹ فوٹ کا جو ہے وہ انگوٹھا اور 2 انگلیاں میری فروز بائٹ ہو گئی، جل گئی۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ علی آپ کے بغیر ہم کلائمبنگ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر واپس ہم نیچے آ گئے۔ پھر 2016 میں پھر ہم نے اس کے اوپر ٹرائی کی تو مولا کے کرم سے جو ہے کامیاب ہو گئے۔ یعنی سب سے سخت سفر آپ کا کہاں پر رہا ان سفروں کے دوران؟ جی یہ سب سے سخت سفر تو اب کہانی تو بہت لمبی ہے، کیونکہ 16-17 سال سے میں یہ کلائمبنگ کر رہا ہوں، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو جیسے 2012 کے ونٹر میں نے اپنے ساتھیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھے ہیں، ہوا اڑا کے لے کے گیا ان کو، اور اسی سال میں نے ایک ساتھی میرا اپنے یہ جب لوسے میں کلائمب کر رہا تھا تو بلغاریہ کا تھا یہ کلائمبر، وداؤٹ آکسیجن میرے ساتھ کلائمب کیا تھا، تو واپس آ کے جو ہے میں نے بمشکل اس کو کیمپور تک لے کے آیا، اور وہاں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی کیمپور میں۔ اور میں نے اپنے ساتھیوں کو ہوا میں اڑ کے بچتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ٹینٹ کے ساتھ جو ہے ہوا میں اڑاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور میں مطلب ہوا اتنی تیز تھی کہ ایک دفعہ اسی 2012 ونٹر میں جو ہے ایک جگہ میں تھے تو میرے ساتھی کو اٹھا کے میرے سامنے لا کے پھینکا ہے، تو مطلب میں آپ کو کہانی میرے اپنی لائف کی اگر آپ کو بیان کروں تو آپ کے لیے مزید جو ہے اس طرح کے 10 یا 12 شوز کرنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم مذہب شیعہ مذہب حقہ ہیں، امام حسین علیہ السلام کا علم آپ ساتھ رکھتے ہیں، اور یقیناً آپ کے دل کے اندر ایک احساس، ایک گرمی، جوش اور ولولہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر میں ساتھ جا رہا ہوں، تو وہاں پر جا کر آپ کے دل میں صرف اپنی ذات کی حد تک یہ احساس ہوتا ہے، یا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو دیکھیں گے ان کے دل میں بھی کوئی میں ولولہ پیدا کرنے کا سبب بنوں گا؟ بالکل، جو امام حسین کا میسیج ہے اس کو لے کے ہمیں آگے جانا بھی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ فلیگ میں جب نکالتا ہوں پہاڑ کے اوپر جو ہے 8000 کی بلندیوں میں، اس میں مختلف لوگ جو ہے ہم سے سوالات بھی کرتے ہیں، جیسے کہ حال ہی میں فرانس میں تھا، تو اسی 2016 میں جب ونٹر ننگا پربت فرسٹ ونٹر کر کے ہم گئے تھے، تو ہمارے اعزاز میں بہت بڑی تقریب ہوئی تھی وہاں پہ بارسلونا میں۔ تو ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ علی اچھا پاکستان کے جو ہے اور دنیا کے تم ابھی اچھے خاصے کلائمبر ہو، ٹاپ 1 کے کلائمبر ہو، تو تم نے جب ننگا پربت سبمٹ کیا تھا تو اس وقت جو یورپین سیمونو موورو اور ایلیکس چکون تھے وہ تو پہنچے نہیں تھے، تم اکیلے وہاں پہ پہنچے تھے، اور دنیا کو پتہ چلا کہ ایک بندے نے سبمٹ کیا ہے، پھر دنیا نے اعلان کیا کہ علی ستارہ نے سبمٹ کیا ہے ننگا پربت، اور فرسٹ ٹائم تم وہاں پہنچے تھے، اور کوئی تصویر لینے والا بندہ بھی تمہارے ساتھ نہیں تھا، تو تم نے جسٹ اسی فلیگ کی ویڈیو بھی تم نے اسی کی لی تھی، اور اسی کی تصویر لے کے تم نیچے آیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ تو مطلب آپ عقیدے کی بات کرتے ہیں، عقیدہ
عقیدہ بھی ہے ہمارا، اور میں یہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس پرچم کے ذریعے، دنیا کا سب سے پیسفل جو فلیگ ہے وہ یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں آپ یہ تصور کریں کہ اس جھنڈے کے سایہ تلے جو کام کریں گے، جو اس جھنڈے کے سائے تلے آئیں گے، سبحان اللہ۔ مطلب ان سے انشاءاللہ ان سے غلطی تو ہو نہیں سکتی۔ اور میں نے اسی پروگرام میں برسلونہ میں کہا کہ کتنے کلائمبرز اس محفل میں موجود ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیے ہیں، اور مجھے کہیں کہ آپ کہیں کہ علی اسد پارہ کے بارے میں، تو اس میں تقریباً 10-11 لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نے 2004 میں، 2005 میں، 6 میں، 7 میں، 8 میں، 10 میں، 11 میں، 14 میں علی کے ساتھ کام کیے ہیں۔ تو علی جیسا مطلب تابعدار، علی جیسا مطلب سمجھدار اور ہر چیز کا رسپیکٹ کرنے والا ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ رسپیکٹ میں نے کہاں سے سیکھی ہے، یہ احترام ہم نے کہاں سے سیکھی ہے۔ تو اس نے کہا یہ آپ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو، یہ احترام جو سلیقہ اور اٹھنے بیٹھنے کی جو ترتیب جو مجھے تربیت سکھائی ہے، تو اس فلیگ نے مجھے سکھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا علم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، درسگاہ ہے، درسگاہ ہے، اور ہماری بقا کا سبب ہے، ہماری عزت کا سبب ہے، ہماری احترام کا سبب ہے۔ یقیناً یہ آپ جس طریقے سے مختلف مذاہب اپنے اپنے مذہب کا اپنے اس کا احترام کراتے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے اپنے مذہب کا احترام اور اپنے مذہب کو لوگوں کے سامنے اس کا اچھا چہرہ لوگوں کو دکھائیں۔ کیونکہ وقت کم رہتا جا رہا ہے، میں چاہوں گا کہ اب اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بس اس فلیگ کو لے کے جو ہے اتنی بڑی پہاڑوں پہ میں نکلا، تو تقریباً 11 دفعہ اس فلیگ کو، اس امام حسین کے فلیگ کو مجھے ہے دنیا کی جو مطلب دنیا میں 14 پہاڑ ہیں، 14 بڑے پہاڑ ہیں اس دنیا کے اندر، ان پہاڑوں کے اندر جو ہے 11 دفعہ میں نے اس پرچم امام حسین کو لہرایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ان دونوں پرچموں کے بیچ میں مطلب آپ مجھے کیا مطلب احساسات میرے ہو رہے ہیں، تو میرے اسی امام زمانہ اور ان سب کے مطلب جو میرا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے تحت جو ہے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور مطلب کیا میں آپ کو اظہار کروں کہ اس مطلب مقدس مقام میں اور یہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مطلب سب سے مطلب فیلنگ عجیب سی ہو رہی ہے مجھے یہاں پہ، اور بہت بڑا مطلب اپنے آپ کو جو ہے خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ یہ موقع ملا کہ ان مقدس مقام دو ذریعوں کے یہاں پہ امام حسین سید الشہداء کے ذریعے ہے، یہاں باب الحوائج کے ذریعے ہے، ان دونوں ذریعوں کے بیچ میں جو ہے مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، اس ذات کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی چاہتا تھا میں بہت باتیں کروں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب سے یقیناً میری حسرت رہے گی کہ خداوند متعال آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے عبادت کے وقت میں لوگوں کے دلوں کو مائل کیا کربلا کی طرف۔ خداوند متعال آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، بار بار آتے رہیں۔ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، خداوند متعال آپ کو بھی صحت، سکھ، عافیت، تندرستی اور ولائے امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے، تاکہ آپ بھی اپنے امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ اللہم عجل ولیک الفرج۔